अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पीका तरमीम बिल 2025 के हवाले से, जिस पर हमने प्रोग्राम में कल भी गुफ्तगू की थी और जिसे गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में भी मंजूर कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का जो माहौल है वो शदीद इख्तलाफात का शिकार रहा, एहतजाज का शिकार रहा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने यह बिल ऐवान ज़ेरी में पेश किया, लेकिन अपोजिशन जमातों और सहाफ़ियों की जानिब से इसे यकसर मुस्तरद करते हुए वॉकआउट किया गया। अब ये बिल क्या है, इसका मकसद क्या है और ये कितना ज़रूरी या कितना नुकसानदेह हो सकता है, इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। पीका यानी इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट, ये पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स के खिलाफ एक बुनियादी कानून है। 2025 की हालिया तरमीम के तहत हुकूमत ने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन और रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया है और इस अथॉरिटी का जो काम है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन है, इनकी निगरानी है और इसके साथ साथ जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं इसकी रोकथाम भी होगा। झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल कैद हो सकती है या फिर 20 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। अथॉरिटी गैर कानूनी मवाद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करेगी। सहाफ़ी, वकील, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दीगर माहिरीन अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल में शामिल होंगे। जबकि हुकूमत ये कह रही है कि इस कानून से न सिर्फ झूठी खबरों का खात्मा होगा बल्कि सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी काबू पाया जाएगा। जहां हुकूमत इस बिल को साइबर क्राइम्स के खिलाफ एक ज़रूरी कदम करार दे रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमों ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी लाहौर और कराची प्रेस क्लब जैसे इदारे इस बिल को आज़ादी इज़हार के लिए ख़तरा करार दे रहे हैं। इन तमाम लोगों का मौक़िफ़ है कि मीडिया इदारों के साथ मुशावरत नहीं की गई। मुशावरत के बगैर ऐसे कवानीन का जो नफाज है वो काबिल कबूल नहीं है। पीका बिल के खिलाफ सिर्फ सहाफ़ी नहीं बल्कि अपोजिशन जमातें भी सरापा एहतजाज दिखाई दी। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात करें तो सियासत में बातचीत और मुज़ाकरात हमेशा से ही एक अहम ज़रिया रहे हैं, जिनके ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है या फिर इख्तलाफात को कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो जाते हैं तो फिर उनका नतीजा सामने नहीं आता। इससे सिर्फ सियासी क़यादत ही नहीं बल्कि अवाम भी मुतासिर होते हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाबी की तरफ जाएँ। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI ने हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान किया है और ये ऐलान इस पस मंज़र में आया है कि हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का वादा किया था, लेकिन इस वादे की अदम तकमील ने मामलात को मज़ीद उलझा दिया है। मुज़ाकरात ख़त्म करने का मतलब यह है कि अब शायद वो किसी दूसरे सियासी हिकमत अमली पर गौर करेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फ़ैसला, अगर हम अवाम के मसाइल के हवाले से बात करें, तो क्या उस हल के करीब लेकर जाएगा या फिर मज़ीद सियासी इंतशार पैदा होगा, जिस तरह से हमने 9 मई को देखा या हमने 26 नवंबर को देखा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी की भी एक अहम स्टेटमेंट है जो कि मुख्तलिफ पहलुओं की निशानदेही करता है। बिलावल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी निज़ाम की जो कामयाबी है वह अवाम की ख्वाहिशात से जुड़ी होती है। जब हुकूमतें अपनी मर्जी मुसल्लत करने लगती हैं तो अवामी उमंगों को नज़रअंदाज करती हैं तो फिर निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। बिलावल की अगर बातों को देखें तो उनकी बातों में गहरी सच्चाई मौजूद है, क्योंकि तारीख भी हमें ये सिखाती है कि अवामी हिमायत के बगैर कोई भी निज़ाम देर पा नहीं रह सकता। तो ये जो वक्त है ये पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए भी एक इम्तिहान है। एक तरफ बानी PTI का सख्त रवैया है, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो कि अवामी ख्वाहिशात के एहतराम पर जोर दे रहे हैं और शायद हुकूमत को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं इस हवाले से कि अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना यह है कि क्या ये दोनों रहनुमा अपनी अपनी सोच के मुताबिक इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं या फिर ये जो सियासी इख्तलाफात हैं ये अवाम के जो इस वक्त मसाइल हैं जिन पर कोई हमें बात करता नहीं दिखाई दे रहा, ये अवाम के मसाइल को मज़ीद पेचीदा कर देंगे। हमारी तारीख भी हमें ये सिखाती है कि सियासी क़यादत का ये फ़र्ज़ है कि वो अवाम के साथ राब्ते में रहें, उनकी मंगों को तरजीह दें और अगर ऐसा ना हो तो फिर निज़ाम का जो गिरना है वो नागज़ीर हो जाता है। पाकिस्तान के अवाम को अब इन रहनुमाओं की तरफ देखना होगा कि वो किस तरह से इस बहरान से निकलने का रास्ता निकालते हैं। इनका जो हर फैसला है वो मुल्क के मुस्तकबिल पर गहरा असर डालेगा और ये असर ना सिर्फ सियासी बल्कि समाजी और इक़्तिसादी सतह पर भी महसूस किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरी आनी चाहिए। जो दोनों सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था वो एक डेडलॉक का शिकार हो गया। मुज़ाकरात एक बार फिर से ख़त्म कर दिए गए हैं जिसका अंदेशा भी ज़ाहिर किया जा रहा था और इसको जो कनेक्ट किया जा रहा था वो 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद कहा जा रहा था कि अब ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकेंगे। हालांकि मुज़ाकरात से पहले
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही ये बयान था कि अगर सज़ा हो भी जाती है बानी पीटीआई को तो भी मुज़ाकरात जो हैं वो डीरेल नहीं होंगे, मुज़ाकरात ख़त्म किसी सूरत नहीं होंगे, इसका इफेक्ट मुज़ाकरात पर नहीं आएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि अब ऐसा होता हमें दिखाई दे रहा है। ये तो थी मुल्की सियासत के अहवाल। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, जहां क्रिकेट का मैदान एक बार फिर से सियासी तनाज़ात की लपेट में है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से पाकिस्तान में कप्तानों के इवेंट के इनेकाद की खबरें क्रिकेट के मद्दाहों के लिए जोश व खरोश का बायस बन रही हैं। लेकिन इन्हीं खबरों के बीच हम देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की जो शिरकत है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेयकीनी की कैफियत ने शायकीन को कन्फ्यूज़ कर दिया है। इवेंट के मुमकिन इनेकाद की जो तारीख है वो 16 या 17 फरवरी को कराची में होने वाली है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI और हुकूमत की जानिब से रोहित शर्मा की शिरकत से हवाले से कोई हतमी वजाहत या बयान सामने नहीं आया है। जब ये खबर सामने आई थी कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे इस सेरेमनी के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी पाकिस्तानी फैंस में भी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को हम अपने मुल्क में तो देखना चाहते हैं। इसी तरह BCCI के सेक्रेटरी हैं देवजीत, उन्होंने तस्दीक की है कि भारत ICC कवानीन पर मुकम्मल अमल करेगा। ताहम रोहित शर्मा की पाकिस्तान आमद के लिए जो हुकूमती इजाज़त है उसकी ज़रूरत या ना होने के बारे में बात नहीं की गई। इस हवाले से ये भी वाज़ेह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के हवाले से तनाज़ा पहले भी रहा है। ख़ास तौर पर पहले हमने देखा कि हाइब्रिड मॉडल के हवाले से जितना ज़्यादा तनाज़ा खड़ा रहा, उसके बाद जर्सी पर पाकिस्तान के नाम के हवाले से खबरें ज़ेर गर्दिश थी। इंडियन मीडिया में इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, लेकिन अब BCCI की जानिब से हालिया बयान ने इन अफवाहों को भी ख़त्म कर दिया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि भारत ICC के कवानीन की पासदारी करेगा और पाकिस्तान का जो नाम है वो इंडियन शर्ट्स पर भी हम देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय स्पोर्ट्स एनालिस्ट चिन्मय मेहता, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। चिन्मय, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं रोहित शर्मा की पाकिस्तान आमद के हवाले से? भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन अभी तक सामने नहीं आया, हुकूमत की खामोशी को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, आ सकेंगे रोहित शर्मा, परमिशन मिल जाएगी? अब देखिए, अभी तो आपको जितना पता है मुझे भी इतना ही पता है। इंडियन क्रिकेट टीम अभी खेल रही है T20 क्रिकेट इंग्लैंड के सामने। रोहित शर्मा भी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो वो सारे अपने क्रिकेट में बिजी हैं और कोई कंफर्म न्यूज़ आई नहीं है। पर अभी मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूं तो मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान में 17 साल के बाद ये इवेंट हो रही है, ICC इवेंट, और उससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। तो मेरा मानना है कि फोकस रोहित शर्मा और BCCI के बजाय फोकस पाकिस्तान को फोकस ICC ट्रॉफी पे होना चाहिए। और सोचना ये चाहिए कि हाउ डू यू फील कि जो कैप्टन रिजवान है वो ICC ट्रॉफी पकड़ के बैठा हो, फाइनल जीत के हो, एंड हाउ डू दैट फील। तो मेरा ख्याल है कि जो चांस मिला है 17 साल के बाद पाकिस्तान को, तो फोकस पे होना चाहिए और मेक मोस्ट ऑफ इट। बिल्कुल ठीक, आप ये कह रहे हैं कि फोकस तो हमारी क्रिकेट पर होना चाहिए, हमारे इवेंट पर होना चाहिए, पर हम अपने नेबर को किस तरह से भूल सकते हैं? भारतीय टीम हमारे दिल के बड़े करीब है, पाकिस्तान में बहुत से फैंस मौजूद हैं। बड़ी कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि किसी तरह इंडियन टीम यहाँ आकर खेले, नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। इन फ्यूचर भी इस हवाले से कोशिश जारी रहेगी कि बायलैटरल सीरीज भी शुरू हो, ICC इवेंट में भी एक दूसरे के घर में जाके खेलें। लेकिन अब जिस तरह से रोहित के हवाले से भी बात अभी की जा रही है, आपको लगता है क्या ये सिर्फ रस्मी प्रोटोकॉल का मसला है या फिर गवर्नमेंट ही इसकी अप्रूवल देगी तो ये हो सकेगा? सियासी वजूहात जो हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी। Yes, see, I never say never। तो अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, तो वो पॉसिबल हो भी सकता है। और 16-17 फरवरी बहुत दूर है, तो उसके इन बिटवीन बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो उसके बारे में बहुत कुछ सोचने का कोई बहुत फायदा नहीं है। अगर वो आएंगे तो अच्छा है, अगर ना भी आए तो भी वी शुड थिंक अबाउट अदर्स, के बाकी के जो 6 कैप्टन्स हैं उनका भी बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि इतना सारा एक कंट्री पे या एक कैप्टन पे फोकस ना करे कि हम बाकी को ऐसा हो कि दे आर कम्प्लीटली इग्नोर्ड।
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ میسج کنوے کریں یہ انڈین میڈیا کے لیے بھی ہے کیونکہ وہیں سے یہ خبریں شروع ہوتی ہیں. یہ جو جرسی والی نیوز ہے یہ بھی وہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی, تو خبریں شروع ہونے کا جو ٹاسک ہے وہ انڈین میڈیا کے پاس ہی ہے, وہاں سے ہم تک بھی خبر پہنچ جاتی ہے, پھر ہم بھی اس پر بات کرتے ہیں. اچھا ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ تعلقات میں کہیں نہ کہیں تناؤ رہا, لیکن کرکٹ چلتی رہی. کرکٹ میں اس طرح کے مسائل نہیں تھے جس طرح کے اب آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ اسپیسیفکلی اب کیا وجہ سمجھتے ہیں ان تمام تر چیزوں کی کہ یہ بہت زیادہ بڑھ گیا, بائیلیٹرل سیریز نہیں ہو رہی ہیں, آئی سی سی ایونٹس کے دوران بھی اب کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ دیکھے جانے والا میچ ہے پوری دنیا میں یہ؟ دیکھیے یہ آج کل کا تو ہے نہیں, یہ تو برسوں سے چلا آتا جا رہا ہے. آن اینڈ آف کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے, تو وہ تو چلتا رہے گا. بٹ فوکس یہی ہے کہ ہوپ فار دا بیسٹ, فیوچر میں دونوں کنٹری کے حالات اچھے ہو اور کرکٹ کے بھی اچھے ہو, اور جو دو کنٹری نے جو مس کیا ہے ایک دوسرے کے سامنے کھیلنا اور فینس نے جو مس کیا ہے, ہوپ فلی سم ٹائم ان فیوچر کی یہ پاسبل ہو. ٹھیک ہے. اور چلیں یہ بتائیے گا, ابھی کچھ نیوز ہم اس حوالے سے بھی کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ انڈین جرنلسٹ ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, فینس پاکستان آنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے کوئی ویزا پالیسی میں کوئی ایشوز آپ لوگوں کو وہاں پر آ رہے ہیں یا اسموتھلی چل رہا ہے ابھی؟ دیکھیے ویزا اگر پاکستان کو سیکیورٹی ایشوز ہیں اور ویزا کے لیے وہ تھوڑے کنسرن ہیں, اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں لگ رہا. اگر ان کو زیادہ ڈاکیومنٹ چاہیے یا پھر زیادہ ٹائم چاہیے سیکیورٹی کے وجہ سے, تو آئی تھنک دے ہیو اے فیئر پوائنٹ. تو اس میں شاید ایسا ہو کہ جو نارمل ٹائم سے یا نارمل ڈاکیومنٹ سے یا پروٹوکول سے زیادہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہو, تو مجھے تو اس میں کچھ پرابلم نہیں لگ رہا. اگر ہو تو جن کو بھی وہاں جانا ہے, پلیئرس ہو یا بورڈ ہو یا سپورٹ اسٹاف, فینس جو بھی ہو, اگر تھوڑا زیادہ, میرا میسج یہی ہے فینس کو, یا تھوڑا زیادہ پیشنس رکھیں, اور پاکستان اگر جو سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہیلپ اینڈ سپورٹ دیم اینڈ کوآپریٹ ود دیم اینڈ ریسپیکٹ دیم ایز ویل. ٹھیک ہے, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اگین بار بار وہی سوال ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بار بار سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے, روہت کی انٹری کے حوالے سے پاکستان میں ایک بار پھر سے آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ اگر وہ نہیں آتے تو آپ کو لگتا ہے ایونٹ کا تھوڑا سا گلیمر تو مان پڑ جائے گا, اگر وہ آتے ہیں تو ایونٹ کو 4 چاند لگ سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے پرسپیکٹیو یا گلوبل پرسپیکٹیو سے ڈیفینیٹلی اگر سب لوگ ایک ساتھ ہو تو وہ 4 چاند 100%, اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ ہو تو پاکستان اور آئی سی سی کا وہ پرفیکٹ سٹارٹ ہوگا. بٹ اگین لائک واٹ اف جب نہیں ہوا تو کیا, تو پھر اس سے کمپلین کرنے سے بجائے بیٹر فوکس آن گڈ سائڈ. پاکستان کے فینس کے بارے میں سوچو, 17 سال کے بعد یہ ایونٹ ہو رہی ہے, پاکستان بورڈ کے بارے میں سوچو کہ سب لوگوں نے کتنی محنت کیا ہوگا بیک ان ہینڈ کہ تب جا کے یہ دن آیا ہے. تو فوکس انہی پہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ڈو وی سیلیبریٹ. تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو مس اینی اپرچونیٹی ٹو سیلیبریٹ. ادھر پاکستان وہ آئی سی سی جیت گیا تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی, پر نہیں جیتا تو بھی یہ 17 سال کے بعد یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کرنا وہ بھی ایک بڑا اچیومنٹ ہے. تو پاکستان کے فینس کو میرا ریکویسٹ ہے, ایوری ون انوالوڈ, کہ میک شیور یو سیلیبریٹ دس سکسیس. ٹھیک ہے. اچھا چنمے, آئی سی سی چیئرمین جے شاہ کے حوالے سے بھی کمنٹ کیجیے گا, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کرکٹ میں, آپ کو لگتا ہے کتنی بہتری آئے گی جس طرح سے کرکٹ میں وہ کام کرتے رہے ہندوستان میں؟ اگر لیگ کے حوالے سے بات کریں, انڈین بورڈ کو لے کر بات کریں, بڑے زبردست طریقے سے اس کو رن کرتے رہے ہیں. آئی سی سی چیئرمین شپ, اب ان کا جو 3 سالہ ٹینیور ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ میں وہ پوزیشن میں ہوں کہ میں اس میں کچھ کامنٹ کر سکوں. بٹ آف کورس انڈین پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں, اسپیشلی جینڈر پے ایکولائزیشن, اس میں پھر ڈومیسٹک سرکٹس میں بہت سارا کام کیا ہے. تو آف کورس ایز اے بی سی سی آئی پریزیڈنٹ انہوں نے انڈیا کے لیے بہت کام کیا ہے. تو ہوپ فلی اگر آئی سی سی کے وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو ہوپ فلی دے لک آفٹر بگر پکچر, اور گلوبل اسکیل میں بھی وہ اچھا کام کرے کرکٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو چیمپئنز ٹرافی کے لیے انڈین ٹیم کا اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے, ٹیم کے بیلنس کو, کمبینیشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟
मुझे लगता है कि अच्छा ही टीम है। एक दो जो कंट्रोवर्शियल हुआ था, जो करुण नायर और दूसरे एक लोग का, सिराज का, तो दैट मेक सेंस कि आईसीसी जितना बड़ा ट्रॉफी है तो दे वांट टू हैव अ मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स। तो शायद उन्होंने ज्यादा एक स्पिनर लिया है सिराज की वजह से बदले। बट अगेन जडेजा और वो कुलदीप इज विकेट टेकिंग बॉलर, और जडेजा के पास एक्सपीरियंस है इतने सालों का। तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड साइड, गुड बैलेंस साइड। ठीक है। और अच्छा, अब बीजीटी के बाद हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का टूर करके जब इंडियन टीम वापस आई है, काफ़ी तनकीद होती रही उस टूर्नामेंट को लेकर भी, और कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशन थी कि शायद विराट कोहली अब इन फ्यूचर उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा या रोहित शर्मा को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा। उस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, वो बीजीटी में टेस्ट सीरीज में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, बट विराट कोहली और रोहित शर्मा वो वाइट बॉल के तो लेजेंड है। उन्होंने उनका वाइट बॉल परफॉर्मेंस तो हमेशा अच्छा रहा है, और आईसीसी जैसी ट्रॉफी में उनका होना वही बड़ी बात है, और उनका एक्सपीरियंस इतनी बड़ी ट्रॉफी में काम लगेगा ही। तो वो तो कोई सवाल ही नहीं था कि वो आईसीसी ये ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ठीक है। अच्छा, कोई आपका प्लान, आप भी आना चाहते हो पाकिस्तान मैचेस देखने के लिए? कोई ऐसी प्लानिंग की जा रही है जर्नलिस्ट की मिलके कि जाएंगे पाकिस्तान, मैचेस देखेंगे, कवरेज करेंगे? यस, हाँ, नहीं, प्लान तो चल ही रहा है। होपफुली जो प्लान चल रहा है उस मुताबिक हो, तो वनडे हम भी वहाँ आएंगे और हम भी वहाँ के आपके साथ मैच देखेंगे और कवर करेंगे। ठीक है, यू आर मोर देन वेलकम चिन्मय मेहता। जब भी आप पाकिस्तान आए हमारे मेहमान होंगे, और हम कोशिश करेंगे आपको अपने शो में भी बुलाएं, स्टूडियोज़ में बुलाएं, ताकि एक बार फिर से आपसे इस हवाले से हम डिस्कशन भी कर सकें। चिन्मय मेहता, इंडियन स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ख़ास तौर पर अभी हम देख रहे हैं कि आईसीसी इवेंट्स के दौरान जिस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब इन चीज़ों को भी क्लियर कर दिया है कि उनकी जर्सी पर मेज़बान मुल्क पाकिस्तान का नाम शामिल होगा, ये वाज़ेह मौक़िफ़ अब इस वक्त सामने आ चुका है। तो जो स्पेकुलेशंस थी वो भी ख़त्म हो गई हैं, अफवाहें तमाम ख़त्म हो चुकी हैं, और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि रोहित शर्मा के हवाले से जो डिसीजन है वो भी जल्द से जल्द सामने आए, क्योंकि जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं इस इशू को लेकर कि अगर रोहित जी यहाँ पर आते हैं तो फिर जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो सेरेमनी होने जा रही है, ओपनिंग सेरेमनी, वो बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है अगर तमाम कैप्टन्स पाकिस्तान में मौजूद होंगे, और उसके बाद वो ट्रैवल बैक कर सकते हैं अपने मुल्क या फिर दुबई जा सकते हैं। तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि ये इवेंट जो है वो बेहतर हो और इन दोनों ममालिक को करीब भी लेकर आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को एक नई सिमत में लेकर जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ शोबाजात में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रही है, जिनमें अगर हम बात करें सेहत है, तालीम है, मईशत और रोज़मर्रा ज़िंदगी शामिल है। AI की मदद से जो पेचीदा मसाइल हैं उनको हल किया जा रहा है, जैसे बीमारियों की तशख़ीस है, खुदकार गाड़ियाँ हैं और डिजिटल असिस्टेंट्स जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। कारोबार में AI के इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा हुआ है, जबकि रोज़गार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और डिजिटल मईशत के हवाले से, तालीमी मैदान में भी AI की मदद से ज़ाती नौइयत की तालीम मुमकिन हो रही है, जो कि तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। ताहम मसनूई ज़हानत के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी, मुलाजमतों की तब्दीली और अखलाकी मसाइल। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये इंसानियत के लिए एक बड़ा फ़ायदा भी साबित हो सकती है। इसके साथ साथ हमारा जो आज का दूसरा बड़ा और अहम मौजू है वो है कि किस तरह से जो ख़वातीन हैं वो अपने घरों में बैठकर लाखों रुपए कमा सकती हैं, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में ख़वातीन के लिए घर बैठे रोज़गार के बेशुमार मौके मौजूद हैं। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने घर की चार दीवारी से बाहर निकले बगैर काम करने के दरवाजे खोल दिए हैं। ख़वातीन मुख्तलिफ महारतों के ज़रिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके अच्छी आमदनी कमा सकती हैं। इन दोनों अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं कासिम सनार हमें, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या समझते हैं मसनूई ज़हानत दुनिया भर में किस तरह से हेल्पफुल है हमारे लिए? मज़ीद ये रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि AI के आने के बाद बहुत से लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आज से ना आप कह लें तकरीबन कुछ 26-27 साल पहले इंटरनेट आया था, राइट।
اور اس سے اگر آپ کوئی 10 یا 12 سال پہلے چلے جائیں تو کمپیوٹرز آئے تھے, یعنی کہ جنرل پرپز کے کمپیوٹرز آئے تھے, عام لوگوں نے کمپیوٹرز کا استعمال کرتے اسٹارٹ کیا تھا, تو دنیا چینج ہوئی تھی. انٹرنیٹ آیا تو دنیا چینج ہوئی تھی. تو اب اس وقت نا دنیا کا ایک اور بہت بڑا شفٹ ہو چکا ہے اور ہونے جا رہا ہے, وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اچھا, اب آپ کا یہ سوال کہ لوگوں کی جابس کتنے ختم ہو جائیں گی, اصل میں نا نئی بہت ساری جابس کریٹ ہوں گی. ایگزسٹنگ بہت ساری جابس کو اے آئی بہت زیادہ فاسٹ کر دے گی. اگزامپل دیتا ہوں, میں نے ایک پرپوزل تیار کرنا تھا کسی بزنس آئیڈیا کے لیے. ٹھیک ہے. تو میں نے اے آئی کا ایک ٹول ہے کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی, جس نے اس وقت اے آئی کو چینج کر کے رکھ دیا. بالکل. تو چیٹ جی پی ٹی کو میں نے کچھ اپنی ایک عام لینگویج کے اندر بات کی کہ بھائی میرا یہ بزنس آئیڈیا ہے, یہ میرے پاس کہتے ہیں ٹائم فریم ہے, یہ میرے پاس کہتے ہیں بجٹ ہے, اور اس آئیڈیا کے تحت میں یہ کہتے ہیں چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں, اب مجھے ایک پرپوزل لکھ کر دے دو. سمپل لینگویج کے اندر, جس کو ہم لوگ اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں بولتے ہیں پرومپٹ. ایک نہ کہتے ہیں میں نے پرومپٹ دیا اسے, اس کے بعد اے آئی نے ہارڈلی میرے خیال میں 7 یا 8 سیکنڈ کے اندر مجھے سارا پرپوزل کہتے ہیں تیار کر کے دے دیا. وہ چیز جس کو تیار کرنے میں ہمیں 3 دن 2 دن لگتے تھے یا 4 دن لگتے تھے, اس کے بعد ہم کسی ایکسپرٹ کو جا کے چیک کرواتے تھے کہ بھائی دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ٹھیک ہیں, اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ذہن میں اس والے پوائنٹس کہتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, تو اے آئی وہ اس کو ایک بہت کمپریہنسو انداز میں وہ اس نے پورا پرپوزل بنا کے کہتے ہیں میرے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ ایک بندہ جو بزنس پرپوزلز بنانے کا ایکسپرٹ ہے, کوئی کہتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اس کی کہتے ہیں پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. ہمیں بیسیکلی اپنی جو زاویہ نظر ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے کہ بھئی جابس ختم نہیں ہوں گی, جابس میں آپ کی کہتے ہیں پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. ہاں, البتہ وہ لوگ جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال شروع نہ کیا, ان کی جاب یقیناً. اچھا, بالکل انہی لوگوں کی طرح ہوا نا پھر تو, جنہوں نے کمپیوٹر آیا تھا تو کمپیوٹر نہیں سیکھا, جن کو آج بھی فون پر انٹرنیٹ کو استعمال کرنا نہیں آتا یا فون کے ایپس کو یوز کرنا نہیں آتا, تو سیم کیس ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو پھر تو ٹائم انہیں پیچھے چھوڑ دے. یہ ایسے ہی نا کہ جیسے کہتے ہیں 92 یا 93 میں اب ایک صاحب جو کہتے ہیں ٹائپ رائٹر, جیسے بہت سارے آفیسز کے اندر کہتے ہیں ٹائپ رائٹرز استعمال ہوتے تھے. اب کوئی صاحب اڑ جائیں کہ نہیں جی میں نے تو جی ٹائپ رائٹر چھوڑا نہیں ہے, تو جنہوں نے اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر کا یوز سیکھ لیا اور کہتے ہیں پرنٹر سے انہوں نے پرنٹ نکالنا شروع کر دیا, تو ان کی جاب بچ گئی. جس نے اپ گریڈ نہیں کیا تو وہ پھر گیا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف اب کچھ ایشوز بھی ہیں جو کہ آبویسلی اگر پازیٹیو یوز ہیں تو کچھ لوگ نیگیٹو یوز بھی کرتے ہیں, جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہو بھی رہا ہے. اور ابھی ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں پی کیٹ کے حوالے سے بات کی, وہ بھی ان تمام چیزوں کے تناظر میں لگایا گیا کہ اے آئی کا استعمال کر کے جو غلط تصویریں یا ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. تو ڈیٹا پرائیویسی کے مسائل کے تناظر میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اے آئی کا یہ جو نیگیٹو استعمال ہے, اس کے آسپیکٹس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. جی, جب بھی ہم کوئی کہتے ہیں پازیٹیو اچھا کام کریں گے اس کے کہتے ہیں نیگیٹو آسپیکٹس ہوتے ہیں. جیسے ہم گھر میں نا کہتے ہیں نائف چھری استعمال کرتے ہیں سیب کاٹنے کے لیے, لیکن اسی چھری سے آپ کسی کو اللہ نہ کرے نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ بالکل اس کا نیگیٹو یوز ہے. تو دونوں چیزیں تو ہیں اور یہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ ہیں. اچھا, ابھی اے آئی کا جو نیگیٹو یوز ہے وہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے. عام لوگ کہ جو اے آئی یا ان چیزوں کو زیادہ انڈرسٹینڈ کہتے ہیں نہیں کرتے, تو ان کے لیے تو بہت زیادہ چیلنجز ہونے کہتے ہیں جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ایک کہتے ہیں نیو ٹرینڈ آتا ہے, ایک کہتے ہیں نیو ٹیکنالوجی آتی ہے, تو لوگوں کے اندر ایک جنرل اویئرنیس بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اسٹارٹ میں کہتے ہیں چیلنجز آئیں گے, لیکن اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں کو اویئرنیس آتی چلی جائے گی تو یہ چیز کہتے ہیں اسموتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی اس میں اگر تھوڑی سی اس کے ڈینجرز کی اگر ہم کہتے ہیں بات کر لیں کہ فار ایگزامپل کہتے ہیں میں آپ کا ایک دوست ہوں جی, اور آپ کو میرے ہی نمبر سے کال آتی ہے, میری ہی وائس میں آتی ہے, ٹھیک ہو گیا, اور میں آپ سے کہتا ہوں یار یہ میرا کہتے ہیں بینک اکاؤنٹ نمبر ہے, اس کے اندر نا اتنا اماؤنٹ بھیجو, بڑی ایمرجنسی ہے, رائٹ. یا میں نا کسی اور بینک اکاؤنٹ کا کہہ دیتا ہوں, یہ کہہ دیتا ہوں, کیونکہ اگر تو میرے اپنے بینک اکاؤنٹ میں آنا ہو تو وہ تو پھر سیف ہوگا, لیکن میں کسی اور بینک اکاؤنٹ کی نہ کہتے میں نے بات کی. اب آپ کہیں گے یار دوست کی کال ہے اور مسئلہ ایمرجنسی کا ہے, چلو جلدی سے پیسے بھیج دو. بالکل ایسے یہ آج کل اس طرح کے کہتے ہیں اسکیمس ہو رہے ہیں. اچھا, اور اسی طریقے سے مجھے آپ کی ایک ویڈیو ریسیو ہوتی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قاسم ثنا رامے تم بہت یعنی کہ نا اس میں آپ نے کوئی الٹی سیدھی باتیں کی ہوئی ہیں.
اور مجھے ویڈیو دیکھتے لگ رہا ہے کہ یار یہ تو انوار بھائی کی ہی کہتے ہیں ویڈیو ہے اور یہ کہتے ہیں میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اور اچھا یہ نا میاں بیوی کے جھگڑے کہتے بڑھائے جا سکتے ہیں, اس طرح کے نا بہت سے چیلنجز آنے والے ہیں. اچھا لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کے ٹولز بھی آنے والے ہیں کہ جو اس طرح کی فیک چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. آج کل ویسے آ بھی گئے ہوئے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جس وقت یہ والا شو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, انہیں آج کے بعد سے اپنے کسی پیارے کی کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو, کوئی غیر اخلاقی کچھ بھی سامنے آتا ہے اس پہ ہرگز یقین نہیں کریں. بالکل کوئی کہہ رہے ہیں جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہرگز یقین نہیں کرنا آپ نے جب تک آپ یعنی کہ اس چیز کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ نہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کس طرح سے لگتا ہے سوشل میڈیا, جیسے ہم مارکیٹنگ کی بات کر لیں یا ہم بزنس کی بات کر لیں, کون سے ایسے ٹولز ہیں ابھی تک جو کہ مارکیٹنگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, لوگوں کے کام آ سکتے ہیں, کس طرح سے ان کو یوٹیلائز کریں, اپنے بزنس کو کسی نے بوسٹ کرنا ہے, اے آئی سے کس طرح سے ہیلپ لے سکتا ہے؟ رائٹ, اے آئی بنا اب تو آپ یوں کہہ لیں کہ ڈیلی ایک نیا ٹول آ رہا ہے اور بہت امیزنگ ٹولز آ رہے ہیں, آل اوور دی ورلڈ آ رہے ہیں. اور اس وقت امریکہ آبویسلی بات ہے اس کے اندر نہ کہتے لیڈ کر رہا ہے. پاکستانیز بھی کم نہیں ہیں, لیکن یہ کہ چونکہ ابھی ہماری گورنمنٹ کی کہتے ہیں پرائورٹیز جو ہیں باتوں کی حد تک تو ہے لیکن کام نہیں ہے ابھی اس کا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ایسا ہے کہ ابھی بلکہ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے اوتھ لیتے ہی پہلی جو ان کی کہتے ہیں یعنی کہ اپنی پریزیڈنشل سپیچ کے بعد جو فرسٹ سٹیپ تھا ان کا, انہوں نے $500 بلین کا فنڈ کریٹ کر دیا ہے کہ جی ہم اس وقت وی آر گوئنگ ٹو چینج دی ورلڈ. رائٹ, تو یہ ہیں پریورٹیز. اگر ہماری گورنمنٹ نہ کہیں آئی ٹی ایمرجنسی امپلیمنٹ کر دے, آئی ٹی ایمرجنسی کہ جی اس وقت ہم نے آدھی سے زیادہ اپنی یوتھ کو آئی ٹی سکھانا ہے, اور اس کے بعد سکھانا اس طریقے سے ہے کہ وہ اسکلز دینی ہے جس سے فوری طور پر ڈالرز ارننگ سٹارٹ ہو, تاکہ پاکستان میں اگلے 3-4 سالوں کے اندر ڈالرز کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو سب سے کہتے ہیں مین فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی ایکسپورٹس ہیں جس کے لیے آپ کا امپورٹ کا بل نہیں بڑھتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اگر تھوڑا سا اس کے اوپر گورنمنٹ کے اندر فوکس کرے تو یہ چیزیں نہ کہتے تیز ہو جائیں گی. بہرحال آپ کا یہ جو سوال کہ مارکیٹنگ اور بزنس کو کس طرح سے انہانس کریں یوزنگ اے آئی ٹولز. ہاں جی. اچھا ابھی نا جو ہمارا اے آئی ہے وہ ابھی آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس ANI کے لیول پہ آئی ہے. ٹھیک ہے. اس سے اگلا لیول ہوگا AGI, آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس. کہ نا ایک روبوٹ بیٹھا ہوگا, وہ روبوٹ اینکر ہوگا, وہ روبوٹ کی ساری چیزیں کہتے سنبھال رہا ہوگا, یعنی کہ انسانوں کی طرح وہ روبوٹ بہیو کر رہا ہوگا. اس میں ابھی کہتے کچھ سال ہیں, لیکن ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس پہ کہ ایک سیٹ آف اسکل کے لیے ایک ٹول. اچھا اب یعنی کہ یہ جو اب ہم نے اگر اپنی مارکیٹنگ اور کہتے بزنس پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے تو پہلے اگر میں نے ایک جو ویڈیو ایڈیٹر یا گرافک ڈیزائنر کو میں نے یہ چیز کہنی ہوتی تھی کہ یار یہ میرا میسیج ہے, ذرا اس کو ڈیزائن کر دو. بالکل. تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے 2-3 لائنوں کا کہتے ہیں پرومپٹ لکھنا ہے, انٹر کرنا ہے, اور مجھے اے آئی ٹولز نے وہ کہتے ہیں گرافک ڈیزائن امیج کہتے ہیں نکال کر دے دینا ہے, اور اس کو میں کہوں نا کہ 10 مختلف آئیڈیاز یا 10 مختلف امیجز کہتے ہیں نکال کر دے دو اس کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں مجھے نکال کر دے دے گا. پھر جو ہم جب اپنی کہتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایڈ کاپی, اب وہ میں نے پرومپٹ دیا اور میں نے کہا جی مجھے 10 مختلف آئیڈیاز دے دو کہ میں کس طریقے سے یہ میری پروڈکٹ ہے یا پھر سروس ہے, یہ میری آڈینس ہے, فار ایگزامپل ہاؤس وائفز ہیں یا جاب کرنے والے لوگ ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ آپ کو نا ڈفرنٹ طرح کی اس نے کہتے ہیں کاپیز لکھ کر دے دی, اور ایسے ایسے آئیڈیاز آپ کو نکال کر دیتے ہیں آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور یہ کیا ہے کہ جو چیز آپ نے ایک دن میں یا 4 گھنٹے میں آپ نے لکھنی ہوتی تھی, اب 4 سے 5 منٹ کے اندر کہتے ہیں لکھ کر زیادہ پروڈکٹیو, زیادہ اچھا انداز سے, تو اسے آپ ٹائم سیونگ بھی آپ کا اور آپ کو ریزلٹس اچھے مل جاتے ہیں. اچھا دوسرا ہمارا سیگمنٹ میں ایک عام ٹاپک تھا کہ گھر بیٹھے جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کس طرح سے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں گھر بیٹھے, کون کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اے آئی کا استعمال کرتے ہیں, کسی بھی پلیٹ فارم کو یوز کر کے ارننگ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اچھا آپ کی اس بات سے پہلے آج کل کے دور میں اگر کسی خاتون کو خاص طور پہ جو کہتے ہیں گھر بیٹھی ہوئی ہے, obviously پتہ ہم خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مرد خود ہی امپلیمنٹ کر لیں اپنے اوپر,
اگر ایک خاتون جس کو کچھ انگلش تھوڑی پڑھنی اور سمجھنی آتی ہے، یعنی کہ میٹرک پاس ہے، اور اس کو تھوڑا سوشل میڈیا ایپس کا اور لیپ ٹاپ کا پتہ ہے، آئیڈیا ہے، اور ڈیلی وہ 3 سے 4 گھنٹے اسپیئر کر سکتی ہیں، اور وہ یہ باتیں ہماری سننے کے 6 ماہ بعد اگر ہر مہینے 50,000 سے 1 لاکھ نہیں بنانا شروع کرتی ہیں تو صرف ان کی سستی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ آج کل جن جن کے گھر میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے ان کے اوپر تو لازم ہے کہ انہوں نے ارننگ کرنی ہے، اور ڈالرز میں ارننگ کرنی ہے، کیونکہ ڈالرز میں ارننگ کرنے سے نا مہنگائی پروف ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر مہنگائی کا اس طرح سے فرق نہیں نہ پڑتا. بالکل انکم جب آپ کی ڈالرز میں ہو گئی ہے تو وہ روپے لگاتے ہوئے آپ کو ایسے ہی. اچھا اب کیا ہے کہ یہ کہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو نا ایک اسٹرانگ ارادہ بنا لیں ذہن کے اندر کہ جی میں نے یہ والا کام کرنا ہے. دوسری بات کہ وہ آج ہی ایک ڈائری اٹھائیں اور لکھ لیں کہ جی 30 جون 2025 تک میں نے 1 لاکھ روپے پر منتھ تک پہنچنا. نیچے سائن کر لیں اپنے ساتھ عہد کر لیں. ہاں جی. اچھا جی جب یہ اسٹرانگ ارادہ بنا لیا اب یہ سمجھ لیں کہ شدید محنت کرنی پڑے گی، آسانی سے نہیں ہونا ہے. بالکل ایسے، کیونکہ یہ کوئک گیٹ رچ اسکیم نہیں ہے، راتوں رات امیر ہونے والا کام نہیں ہے، یہ کہتے پراپر کام ہے، لیکن اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے. اچھا جی ہم کہتے ہیں کہ اسٹارٹ فرام ای کامرس. ٹھیک ہے. اور ای کامرس پہ بھی آپ انٹرنیشنل ای کامرس میں جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ آپ نے ڈالرز میں ارننگ کرنی ہے، رائٹ. اچھا انٹرنیشنل ای کامرس میں کہاں سے سٹارٹ لیں؟ جو دنیا کی 2nd لارجسٹ ای کامرس کے اندر مارکیٹ پلیس ہے ای بے، وہاں سے سٹارٹ لے لیں. کیونکہ ای بے امیزون کی نسبت یا باقیوں کی نسبت آسان ہے، لرننگ کرو اس کا چھوٹا ہے، اور ای بے جو ہے نا وہ نیو سیلرز کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. اور ای بے میں جو کمپٹیشن ہے ای بے کی کہتے ہیں فری لانسنگ میں وہ زیادہ نہیں ہے. اور یہ جو تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز کہتے ہیں پاکستانیز ہیں، خاص طور پہ وہ کہ جو ڈیولپ کنٹریز میں رہ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس میں رہ رہے ہیں، وہ ہم جیسے پاکستانیوں کی تلاش میں ہیں کہ یار تمہیں ای بے یا ایٹسی بھی یعنی کہ ٹاپ 10 میں آتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں مارکیٹ پلیس ہے، کہ بھئی اگر آپ کو آتا ہے تو ہمارے تو اکاؤنٹس ای بے کے اکاؤنٹس یا ایٹسی کے اکاؤنٹس فری پڑے. ہم سارے دن اپنی جابز میں بزی ہوتے ہیں، آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں اور اس میں جو کچھ 4 پیسے بچیں گے، آدھے آپ رکھنا آدھا ہم لوگ رکھ لیں گے. لیکن اس میں ایک جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ سٹرکچرڈ لرننگ لیے بغیر یہ کام نہیں کرنا، ورنہ نہ زیادتی ہو جائے گی اس بندے کے ساتھ جس نے اپنا اکاؤنٹ دیا اور اس کا اکاؤنٹ اگر کہتے ہیں سسپینڈ ہوا تو یہ آپ کی کہتے ہیں رسپانسبلٹی ہوگی. اب آ جاتا ہے کہ کہنا جناب سیکھیں کہاں سے؟ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، تھوڑا سا ساتھ دیکھیں. پاکستان میں اچھے ادارے کہتے ہیں موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیں کہ آپ کی اپنی ارننگ کیا ہے، رائٹ. اچھا آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کیا ارننگ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تھوڑی سی جانچ پڑتال کر کے اس کے بعد کہتے ہیں جوائن کریں، اپنی لرننگ پہ انویسٹ کریں. اچھا یہ بتائیں قاسم صاحب کہ جب یہ چیزیں سیکھنی ہیں یہ گھر بیٹھے بھی سیکھی جا سکتی ہیں؟ جیسے یوٹیوب پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیوٹوریل پڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کے، جس میں باہر کے لوگ بھی ہیں، جس میں ہمارے پاکستانی بھی ہیں. تو گھر پہ بھی یہ لرننگ ہو سکتی ہے یا اسپیسیفکلی ہمیں جانا ہے کسی ادارے میں اس کو سیکھنے کے لیے؟ ہاں جی کوشش کریں کہ نا آپ آن لائن زوم بیسڈ لرننگ لینی شروع کریں، کیونکہ نا اب آپ ایک ورچوئل ورلڈ میں انٹر ہو رہے ہیں تو وہ عادتیں چھوڑ دیں کہ کلاس روم ہوگا وہاں جا کے بیٹھوں گی، وہاں سے بیٹھ کر سیکھوں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے جلدی سیکھ لیں گی ٹھیک ہے، ادروائز ہے نا آپ کوشش کریں کہ آن لائن. اچھا اباؤٹ یوٹیوب میں اکثر کہتا ہوں اف یو وانٹ ٹو گیٹ کنفیوزڈ ایٹ اے ویری فاسٹ اسپیڈ اسٹارٹ واچنگ یوٹیوب، رائٹ. کہ کسی سبجیکٹ پہ اگر آپ نے بہت تیزی سے کنفیوز ہونا ہے، کیونکہ نا یوٹیوب پہ جو عام طور پہ ویڈیوز آتی ہیں نا وہ زیادہ ویوز لینے کے لیے ڈالی جاتی ہیں، بالکل رائٹ. بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک اسٹرکچرڈ اپروچ میں ایک پوری ٹریننگ اپلوڈ کی ہوتی ہے. لیکن مین چیلنج یہ ہے کہ آپ ایک ٹریننگ دیکھ رہے تھے، اب آپ کو اس میں کوئی کوشچن آ گیا، اب آپ کسے پوچھیں گے؟ کمنٹ کریں گے. آپ نے کمنٹ کیا، اتنے سارے کمنٹس آئے، آنسر آیا، آنسر نہیں آیا. تو اس وجہ سے نا اس دھوکے سے باہر نکل آئیں. یوٹیوب سے نا آپ ایک اچھا انٹروڈکشن لے سکتے ہیں، ایک یعنی کہ پاتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کوئی 2-4 کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک اسکل کو گرپ کرنا ہے جس سے آپ کے ڈالرز بننے شروع ہوں، اس کے لیے آپ نے اسٹرکچرڈ اپروچ سے کہیں نہ کہیں سے سیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس ایکو سسٹم کے ساتھ جڑے رہنا ہے، سپورٹ سسٹم. کیونکہ آگے آپ کو چیلنجز آتے رہتے ہیں، آپ ان سے کہتے گائیڈنس لیتے رہیں اور اپنے ڈالرز کو کہتے سموتھ. ٹھیک ہے. اچھا کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو آج کل بہت زیادہ، جیسے اپ ورک، فائیور، میں اس طرح کے نام سنتا رہتا ہوں، بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، کچھ کاپی رائٹنگ کر رہے ہیں، اور کیا ہم کر سکتے ہیں اس پہ؟ اچھا میرا نام چونکہ کہتے ہیں قاسم ثنا رامے ہے. میں اپنی بہت ساری ویڈیوز کے اندر نا ایک چیز کہتے ہیں بتا رہا ہوتا ہوں جو کہتے ہیں یوٹیوب پہ بھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، کہ فائیور، اپ ورک، گورو، فری لانس، یہ سارے اچھے کہتے ہیں پلیٹ فارمز ہیں. لیکن نا جب آپ یہاں پہ اپنا ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میری سروس لے لو، تو آپ کے مقابلے میں سروس دینے والے 5,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے $50,000 بنائے ہوئے ہیں. تو ایک نئے بندے پہ عام طور پہ کوئی کلائنٹ کے ٹرسٹ نہیں کرتا.
تو ہم ایک بڑا سمپل اینڈ ویری افیکٹو طریقہ بتاتے ہیں جس سے 1 ماہ کے اندر اندر آپ کے پاس کلائنٹ خود آتا ہے اور آپ کی ٹرمز پہ آپ کے ساتھ کہتے کام کرتا ہے. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آل اوور دی ورلڈ ان پاکستان وہ اس ایک یعنی کہ طریقے کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں لوگ. اچھا وہ والا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اپنا کہتے ہیں فیس بک جو آپ کا کہتے ہیں پروفائل ہے اس کو کہتے ہیں پروفیشنل موڈ میں کنورٹ کریں. نہیں کرنا آتا کیسے تو یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لیں. اس کے بعد نا اپنی ایک نا اسمائلنگ فیس والی پکچر کہ آپ کیمرے کے لینس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک انگیجنگ پکچر, وہ آپ اپنی کہتے ہیں پروفائل پکچر لگائیں. پھر جو آپ کی کور فوٹو ہوتی ہے اس میں مینشن کریں کہ آپ کیا کیا سروسز آفر کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ای بے اکاؤنٹ کریشن, کیونکہ ای بے کا اکاؤنٹ کہتے ہیں پاکستان سے بھی بن جاتا ہے, ای بے اکاؤنٹ کریشن, ای بے کی کہتے ہیں لسٹنگ کریشن, ای بے کی آرڈر پروسیسنگ فار ایگزامپل اگر آپ کی سروسز ای بے کی ہیں, یا اگر کسی کو پہلے سے کوئی اسکل آتی ہے تو وہ اس کے بارے میں لکھیں, اپنا ای میل آئی ڈی دیں اور اپنا واٹس ایپ نمبر دیں جہاں پہ آپ کے ساتھ انسٹنٹلی کہتے ہیں رابطہ کیا جا سکے. اب آپ نے جو آپ کا جو پروفائل ہے اس پہ اب آپ نے نا ڈیلی ایکٹیویٹی کرنی ہے. کبھی آپ نے دیکھا موسم اچھا تھا اس کی پکچر آپ نے لگا دی, کبھی آپ نے نا کوئی ٹیکنیکل بات شیئر کر دی کہ جی ای بے کا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے یہ اسٹیپس ہیں, کیونکہ آن لائن ورلڈ میں جس نے بھی آپ سے رابطہ کرنا ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کے بارے میں جانوں, اور جاننے کے لیے سب سے پہلے وہ کلک کرتا ہے آپ کی پروفائل کو دیکھتا ہے, آپ کی پروفائل. چلیں بہت شکریہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ قاسم ثنا آرام ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے, اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آج کی ہماری گفتگو ہے یہ سن کر بہت سی ایسی خواتین, بہت سے ایسے مرد حضرات جو گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کام کی تلاش میں ہیں ان کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں 110 سالہ عبدالحنان سواتی اور 55 سالہ دلبر بی بی کے درمیان ہونے والی شادی نہایت منفرد اور حیرت انگیز واقعہ بن گئی. یہ شادی نہ صرف وہاں کے مقامی حلقوں بلکہ قومی سطح پر بھی توجہ کا مرکز بنی. سوشل میڈیا پر اس واقعے نے دلچسپ تبصروں اور تبادلہ خیالات کو جنم دیا, لیکن یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی. شادی کے صرف 4 دن بعد ہی یہ خوبصورت لمحے تنازع اور جدائی میں تبدیل ہو گئے. عبدالحنان سواتی جو اپنی طویل عمر کے باعث علاقے میں مشہور ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کی 4تھی شادی کا فیصلہ کیا. نکاح کی تقریب نہایت سادگی سے مقامی مسجد میں منعقد ہوئی, جہاں 5000 روپے حق مہر پر معاہدہ طے پایا. شادی کے بعد ایک شاندار ولیمہ بھی کیا گیا جس میں بچے, قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے بھرپور شرکت کی, جس کے مناظر آپ اس وقت نیو کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس وقت سب کی نظریں اس منفرد جوڑے پر تھیں جو اپنے نئے سفر کے آغاز پر خوش نظر آ رہے تھے. یہ خوشگوار لمحے صرف 4 دن تک ہی قائم رہے. چوتھے دن دلبر بی بی کے بیٹے نے اپنی والدہ کو واپس لے جانے کا فیصلہ کیا, اور یوں یہ شادی نہ صرف جدائی بلکہ تنازعات کا شکار ہو گئی. دلبر بی بی کے گھر والوں نے دعویٰ کیا کہ یہ نکاح جعلسازی سے کرایا گیا اور ان کی رضامندی اس میں شامل نہیں تھی. نجی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق دلبر بی بی کے بھانجے عبداللہ نے تھانہ شنکیاری میں ایک درخواست دائر کی ہے. اس درخواست میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دلبر بی بی ذہنی مریضہ ہیں اور ان کا نکاح دھوکہ دہی سے کرایا گیا ہے. عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ دلبر بی بی کو اپنی مرضی کے خلاف اس شادی میں شامل کیا گیا. پولیس نے اس معاملے کو عدالت کے دائرہ اختیار کا مسئلہ قرار دیا ہے, اور پولیس کے مطابق اگر یہ نکاح غیر قانونی یا جعلسازی پر مبنی ثابت ہوا تو خلا یا علیحدگی کا جو فیصلہ ہے وہ پھر عدالت کرے گی. دوسری طرف عبدالحنان کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا, جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس شادی کے پیچھے موجود محرکات کو واضح کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. لیکن سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس پر کافی کمنٹس کیے, دلچسپ تبصرے کیے, جنہوں نے اس معاملے کو ہلکے پھلکے انداز میں بھی لیا. کسی نے لکھا کہ ہماری تمام ہمدردیاں 110 سالہ عبدالحنان کے ساتھ ہیں, وہ دلبر بی بی کو بھول کر آگے بڑھیں اور نیا رشتہ تلاش کریں کیونکہ ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے. تو یہ واقعہ تھا جو پیش آیا, جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, آج ہمارے مارننگ شو میں ایک نہایت ہی قابل فخر پاکستانی مہمان موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف بیرون ملک میں اپنی شناخت بنائی ہے بلکہ پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. یہ مہمان پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے متحدہ عرب امارات کے براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دی ہیں, جو کہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے. UN وومن UK کی ممبر ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا فورم UK کی بانی اور CEO ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں کیسے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, اور وہ اپنی کہانی کے ذریعے ہمیں یہ بتائیں گی کہ ہمیں عالمی سطح پر پاکستان کی بہترین نمائندگی کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے. نائمہ الاشاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سوشل انٹرپرینور ہیں. نائمہ صاحبہ
بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے آپ کا سفر شروع ہوا. جب ہم متحدہ عرب امارات کے براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں, وہاں تک پہنچنے کا وہ جو جرنی ہے, وہ جو ایکسپیرینس ہے, وہ کیسا رہا؟ ویل میرا کسی بڑے شہر سے تعلق نہیں ہے. آئی بورن ان ساہیوال, آئی لیوڈ ان لاہور, اور جو ہے یہاں سے ماس کمیونیکیشن کیا, اسپیشلائزیشن کی میڈیا میں, دین اسکاٹ لینڈ سے فلم پروڈکشن کی ٹریننگ لی, وومن لیڈرشپ کی ٹریننگ جو ہے لنڈن سے لی, اینڈ آئی تھنک آئی گاٹ لکی. شاید جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں میں قابلیت تو تھوڑی سی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے وہ بے بہا ہے, وہ زیادہ ہے. تو جو ہے یو اے ای میں جوائن کیا ایز فرسٹ فیمیل پاکستانی ڈائریکٹر ان براڈ کاسٹنگ اتھارٹی, وہاں کے نیشنل ٹیلی ویژن میں. اور لیکن کیونکہ پڑھنے سے, پڑھانے سے, لکھنے لکھانے سے اور کچھ کریٹیوٹی سے تھا میرا شروع سے, تو کوشش تھی کہ کہیں نہ کہیں میں جہاں بھی رہوں اپنے ملک کا نام روشن کروں, اور اپنے ملک کے لیے, کیونکہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ہم جو بیرون ملک میں رہنے والے ہیں وہ اپنے ملک کے سفیر ہیں. بالکل ایسے ہی. تو کوشش کی اپنے قلم کے ذریعے, اپنی چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کو پروموٹ کروں. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ آئی ایم دا فرسٹ گرل ان مائی انٹائر بلوچ فیملی who studied media, who saw the gate of any university. میرے سے پہلے کسی بیٹی نے جو ہے وہ یونیورسٹی تو بہت دور کی بات ہے, شاید کالج لیول تک بھی نہیں تھی, لیکن الحمدللہ آفٹر می آئی واز دا فرسٹ ڈراپ آف رین, لیکن آفٹر می الحمدللہ بہت ساری بیٹیاں, بہت ساری بچیاں جو ہے وہ بہت پڑھ رہی ہیں اور میڈیا میں بھی بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, آپ کو پھر کیا لگتا ہے پاکستان کی جو ایک فیس ہے, پاکستان کے ایک تشخص ہے, اس کو ہم سب نے مل کر بہتر بنانا ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ جو باہر رہ رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, ان پر یہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے, کیونکہ وہ وہاں پر اگر اپنے لیے کام کر رہے ہیں تو پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج بھی انہوں نے لوگوں کو دکھانا ہے, تو ان پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. کیا انہیں کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے امیج کو مزید بہتر کر سکیں, ملک کی ترقی میں مزید بہتر کردار ادا کر سکیں, کیونکہ بہت وقت آپ نے باہر گزارا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ جہاں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں, ہم پاکستانی قابلیت میں کسی سے بھی کم نہیں ہیں, لیکن وہیں پہ تھوڑے سے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم جب پاکستانی باہر ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں, دنیا کے کسی بھی خطے میں, تو وہ ہماری جو ہے وہ پہچان جو ہے وہ سندھی, بلوچی, پنجابی کے طور پہ نہیں, یا جو ہے وہ کسی بھی اور کیٹیگری میں نہیں ہوتی, ہم پاکستانی کہلاتے ہیں. تو جب ہم پاکستانی کہلاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنے چیزوں کو بڑے کیئر کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, جبکہ ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑی سی لاپرواہی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ ممالک میں ہمارے پاکستانیوں کو مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں, ایون یو اے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے ملک کے سفیر ہیں, ہم سے ہمارے ملک کا نام ہے, جو بھی کر رہے ہیں, جہاں بھی کر رہے ہیں, اسے اگر ہم دیانت داری سے کریں, آنیسٹی سے کریں, اور آئی آلویز سے کہ دیر از نو 99%. There is even no 99.9%. There is always 100%. If you give your 100%, then you are eligible to get 100% reward. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی, وہ سوسائٹی کی طرف سے بھی, وہ انڈیویجولی نہیں سوچنے کی ضرورت ہمیں, مطلب انڈیویجول اپنا ہی نہ صرف سوچیں اور اس کے لیے کسی غلط راستے پہ نہ نکل جائیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی جو امیج ہے اس کو بہتر کرنے میں کس طرح سے رول ادا مزید کر سکتا ہے, کیونکہ میڈیا آلویز پلیز اے میجر پارٹ؟ میں خود کیونکہ میرے میڈیا بیک گراؤنڈ سے ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے ایک محتاط جو ہے نا لے کے چلنا چاہیے طریقہ, ایگزیکٹلی ایک محتاط طریقے سے چلنا چاہیے. ایون اگر آپ کہیں کہ یو کے میں, آئی لیو ان یو کے, آئی لیو ان یو اے آلسو, ریزیڈنسی دونوں کی ہے میرے پاس, لیکن اگر آپ کہیں کہ میڈیا از 100% فری اوور دیئر, تو نو, اٹس ناٹ دیئر. دس تھنگ از ناٹ پاسبل اوور دیئر. لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں میڈیا بہت اچھی چیز ہے. میں کہتی ہوں کہ میڈیا جو ہے معاشرے کی آنکھیں ہیں, یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ what's going on, اور یہ الارم کرتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بہت ایک ذمہ دار طریقہ اپنانا چاہیے, کیونکہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں آئی واز ہیئر, میں 10 سال ہو گئے, 10 سال سے ملک سے باہر ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہیں پہ اگر سلنڈر پھٹ گیا ہے تو ہم سنتے تھے بم بلاسٹ ہو گیا. نو, یہ ہماری غیر ذمہ دار جو ہے نا وہ میڈیا, صحافت اور رپورٹنگ رہی ہے. جبکہ آپ
इमेजिन नहीं कर सकते, वहाँ पे सब कुछ होता है, ठीक है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, गुड एंड बैड इज एवरीवेयर, तो कमियाँ कोताहियाँ खूबियाँ खामियाँ हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन हमें जो है, हमें अगर हम ये समझेंगे ना कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, हमारी रिपोर्ट से, हमारे कलम से, हमारी चीज़ों से जो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में जाएगा। तो अब यहीं पे देख लें कि हम जो है वो इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड पाकिस्तान में ला रहे हैं। आई एम इनवाइटिंग 5 इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज इन पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें बिजनेस के लोग हैं, शोबिज के लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, ठीक है। लेकिन आई एम लिटिल बिट कंसर्न इनसाइड, लिटिल बिट शेकी कि अभी मैं 5 ला रही हूँ, 40 पीपल दे वर इंटरेस्टेड टू कम, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन मैं 5 लोगों को लाते हुए भी मैं शेकी हूँ इनसाइड कि कहीं पे कोई ऐसी बात ना हो कि, क्योंकि वो सुनते हैं मीडिया में पाकिस्तान में ये है। मैंने जेम्स बॉन्ड की हीरोइन जो है इरका बुचेंको के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू ब्रिंग हर इन पाकिस्तान, ठीक है, और सिंस आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट एवरी डे शी इज कॉलिंग मी, नाइमा आई एम गेटिंग कॉल्स, व्हाई यू आर गोइंग टू पाकिस्तान। तो मैंने उसे कहा पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट नहीं, एक छोटा सा क्लिप था जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो थे वो बड़ा गाइड कर रहे थे एक फॉरेनर को, मैंने वो उन्हें क्लिप शेयर किया, मैंने कहा सी लो रिक्शे में बैठा हुआ एक फॉरेनर था, मैंने कहा हमारे जो फॉरेनर्स हैं वो लाइक एंजॉय करते हैं पाकिस्तान में, और ट्रीट बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है, लोग बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। एक्चुअली हमें जो है वो मीडिया के थ्रू उसको बेहतर करने की और सिक्योरिटी के थ्रू हमें ये बिल्ड करने की जरूरत है कि पाकिस्तान इज अ सेफ, सिक्योर एंड वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाइमा साहिबा, बतौर एक खातून और फिर पाकिस्तानी भी बैरूने मुल्क कौन कौन से मसाइल, कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ अब आसानियाँ लोगों के लिए हो रही हैं, या आपको लगता है कि मज़ीद मुश्किलात हो रही हैं बीइंग अ वुमेन भी, और फिर पाकिस्तानी स्पेसिफिकली? देखिए, बीइंग अ वुमेन तो एक बेटी होने के नाते मुश्किलात तो थी बहुत सारी, पढ़ने के लिए भी थी इवन, लेकिन बचपन से ही आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट प्राइज आई वाज इन ग्रेड 4th, तो उसके बाद ना मुझे पता चल गया ये ट्रिक का कि अगर आपने पढ़ना है, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है, मेरा गोल ये था कि मैं आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर अदर्स, अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। तो मुझे था कि इफ़ आई विश टू डू समथिंग फॉर अदर, अगर गोल को अचीव करना है, तो मुझे प्राइजेस घर लेके आने होंगे। सो बचपन से ये मेरा ये था, आई एम नॉट अ जीनियस स्टूडेंट, आई एम एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, बट मैं प्राइजेस लेके आती रही घर, टॉप करती रही, तो इसके लिए मेरे रास्ते खुल गए। तो लेकिन जहाँ तक आप बात करेंगे मसाइल की, तो हम फीमेल जहाँ पे भी चले जाएं, यूरोप में भी चले जाएं, प्रॉब्लम्स आर देयर, इश्यूज हैं, मसाइल होते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना सिर्फ मेरे भाइयों की बहुत सपोर्ट रही, मेरे फादर की बहुत, बीइंग बलोच एक होने के बावजूद भी मेरे भाइयों की सपोर्ट जो है वो बहुत मेरे साथ रही, मेरे फादर की रही। नाउ माई हस्बैंड हैं, उनका जो है नवीद जो है वो मेरे साथ इतने सपोर्टिव हैं कि शायद वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन मैंने उनको एक सोशल बिजनेसमैन बना दिया कि नहीं, आप पाकिस्तान के ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोट करें, उनकी कंपनी ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में आई एम पुशिंग हिम कि आप पाकिस्तान के लिए दुनिया को लेके आए, तो पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान को जो है वो करने के लिए वो बिल्डअप हो। ठीक है। अच्छा, ये जो UN वुमेन UK की आप मेंबर हैं, ये भी हमें थोड़ा सा बताएं कि ये किस तरह से हुआ? मैं समझती हूँ कि इसमें जो है मुख्तलिफ, मैं बाहर जब जाना होता था ट्रेनिंग्स के लिए या पढ़ाई के लिए, तो मैं वो टिपिकल स्टूडेंट की तरह मैं नहीं रही है, बस बुकिश नॉलेज के साथ। तो मुझे याद है कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाना, अपना सर्च करना सराउंडिंग में कौन से बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, उनमें उनको सर्च करना, वहाँ जाना। तो वहीं जो है मेरी यूनाइटेड नेशंस के जो प्रेसिडेंट हैं न्यूयॉर्क ऑफिस के, उनसे भी मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ यंगस्टर्स स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग आ गए, और आप तो बलोच फैमिली से हैं, तो मैंने कहा अगर इफ़ आई कैन पोर्ट्रे अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान देन व्हाई नॉट। तो फिर यूनाइटेड नेशन वुमेन चैप्टर में मैं शामिल भी हुई, और उसका जो CS डेलीगेट 68 है, लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशंस का जो सेशन हुआ था, उसमें भी आई वाज वन ऑफ द डेलीगेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आप किस तरह से देख रही हैं पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, उनको क्या मैसेज कन्वे देना चाहेंगी? पाकिस्तान को जब हमने रिप्रेजेंट करने जाना है बैनुल-अक़वामी सतह पर, तो वो जो लोग नुमाइंदगी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? आपने बार बार ये कहा कि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हार्ड वर्क है वो इंटेलिजेंस को भी बीट कर देता है, और वो बहुत से लोगों ने करके दिखाया है। तो क्या करना चाहिए नौजवानों को? यस, हमारे जो नौजवान हैं, अगर वो जो है वो खाया पिया, सोशल मीडिया किया, ये सब चीज़ें, ये दिस इज़ नॉट लाइफ। और मैं समझती हूँ कि अगर यही बनाना होता तो वाई वी आर ह्यूमन, वाई वी आर नेक्स्ट टू ऑलमाइटी। वो कहता है मैं खलीफा हूँ तो तुम मेरे नाइब खलीफा हो, इफ़ आई एम प्रेसिडेंट योर वाइफ प्रेसिडेंट, लाइक दिस। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो है ना बड़ा एक स्पेसिफिक गोल था
जो हमारी यूथ का कनेक्शन टूटा हुआ है ऊपर से। एंड आई विश, मैं कोई स्पिरिचुअल इंसान नहीं हूँ ज़्यादा, बट आई विश टू रीबिल्ड दिस कनेक्शन। और अगर ये अपने गोल्स के साथ डेडिकेटेडली जो है वो एफिलिएट हो जाए तो, और देयर इज नो 99%। हार्ड वर्क इज देयर इज नो स्लीप, देयर इज नो रेस्ट। मुझे याद है मैं बताऊं, मेरे ड्रिप लगी होती थी गाड़ी में, मेरे बीपी डाउन हो जाता था तो मेरी ड्रिप गाड़ी में लगी हुई है और मैंने स्पीच करने कहीं पे जा रही होती थी। तो लाइक दिस, अगर आप, और यही वजह है कि अगर मैं यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ और अगर हमारे जो है वो इस वक्त मैं समझती हूँ कि नियो जो है पाकिस्तान से लीडिंग न्यूज़ नेटवर्क है, तो अगर लाखों हज़ारों लोग इस वक्त देख रहे हैं तो दिस इज़ द की एक्चुअली टू सक्सेस। बिल्कुल, देयर इज नो रेस्ट। बहुत शुक्रिया सोशल एंटरप्रेन्योर नाइमा अल-अंसारी साहिबा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और उनकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी जर्नी रही है, जितने चैलेंजेस का उन्होंने मुकाबला किया है और पाकिस्तान के इमेज को जितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान का नाम जिस तरह से रोशन किया है। यूके वुमेन यूके की मेंबर हैं, इंटरनेशनल मीडिया फोरम यूके की बानी और CEO हैं और इतना कुछ करती हुई दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान के इमेज के लिए, जो कि हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए बड़ी अच्छी एक वो एग्जांपल सेट कर रही हैं और हमें भी ये चाहिए कि हम इनकी तरह कुछ काम करें, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और अनोखे कारोबारी हलकों की दुनिया को एक नया रुख देने वाली तकरीब फ्यूचर फेस्ट 2025 एक्सपो सेंटर लाहौर में 24 से 26 जनवरी तक मुनक्किद हो रही है। इस इवेंट का मकसद दुनिया भर के माहिरीन, कारोबारी शख्सियात, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके उन्हें नए और तरक्की पजीर टेक्नोलॉजी की दुनिया से मुतारिफ करवाना है। फ्यूचर फेस्ट एक ऐसा मकाम है जहां तख्लीकी जहन और जदीद तरीन अनोखे आइडियाज़ को अमली शक्ल दी जाती है और वहां ये देखने को मिलता है कि किस तरह से वो इजादात जो कभी हमें नामुमकिन लगती थीं अब वो हकीकत में हमारे सामने आ रही हैं। इस इवेंट में पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के अलावा दुनिया भर के टेक्नोलॉजी लीडर्स शरीक होंगे। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं फ्यूचर फेस्ट के ऑर्गेनाइजर आजम मलिक साहब, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आजम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जी, थैंक यू। जिस तरह से डेट्स है इसकी, यानी कि आज से शुरू हो रहा है और 26 जनवरी तक ये जारी रहेगा जी। इसमें सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि ये कौन सा एडिशन है, कितनी बार ये पहले भी आप इसका इनेकाद कर चुके हैं? जी, बहुत शुक्रिया। ये 2022 से हमने शुरू किया था। ठीक है। और अभी ये चौथा एडिशन अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 बजे इसकी इनॉग्रेशन है। और इसके पीछे ख्वाब ये था कि जो नौजवान अफोर्ड नहीं करते कोई यूरोप अमेरिका में जाके इस तरह के एक्सपोज अटेंड करें और वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करें जो वहाँ पे मौजूद हैं, तो हमने ये सोचा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को बुलाएं और पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री एक जगह जमा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 3 लाख लोगों ने फिजिकली अटेंड किया था इवन 3 लाख फुटफॉल जी, और 150 इंटरनेशनल गेस्ट थे जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी किया, पाकिस्तान नौजवानों की सलाहियतों को सराहा भी और उनके टाइज बने, बिजनेस बने। एक सऊदी प्रिंस भी उसी हवाले से आए थे, फाहद बिन सऊद, तो उन्होंने $100 मिलियन से पाकिस्तान में पाक सऊदी टेक हाउस बनाया। तो जहाँ से ना सिर्फ जॉब्स मिली, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आया और हर पाकिस्तानी का ये ख्वाब है कि उसका मुल्क मजबूत और मुआशी तौर पर मुस्तहकम सल्तनत बने। तो वो तभी बनेगी जब हम IT को फ़रोग देंगे। ठीक है। तो अभी ओवर द ईयर्स, ये तो लास्ट ईयर का आपने मुझे बताया, लेकिन ओवर द 3 ईयर्स आपको क्या लगा, रिस्पॉन्स कितना बेहतर हो रहा है और इस बार की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या हैं? इस बार तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अगर पिछले साल 3 लाख नौजवान आए थे तो इसका मतलब है कि हमारे नौजवानों में अर्ज है IT के हवाले से कुछ सीखने की, कमाने की। और यही वजह है कि हमारे नौजवानों ने दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी का एजाज़ हासिल किया है खुद से। ठीक है। कोरोना में उन्होंने घर बैठ के सीखा और आज माशाल्लाह वो दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। तो इस दफ़ा बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, बहुत नौजवान पे। कल हमारा प्रेपरेशन डे था, ठीक है, और हमने कोई 2-3 हज़ार क्रिएटर्स बुलाए थे। इस दफ़ा हमारा थीम है क्रिएटर्स यूनाइटेड। हम कहते हैं जो भी कंटेंट बना रहा है सोशल मीडिया पे वो पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि उस कंटेंट से अवेयरनेस फैल रही है, ऑनलाइन अर्निंग के रास्ते खुल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। तो हमने सारे ही बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया हुआ था, डॉक्टर अफान कैसर, ठीक है, हाफिज अहमद पॉडकास्ट और अरशद रील जो दुआ ज़ैनब के पापा हैं, बड़े पॉपुलर हैं। ठीक है। तो क्योंकि हीरोज हमारे बदल रहे हैं, तो ये सारे ही टेक हीरोज आए हुए थे। बिल्कुल। और शाहिद जोया आए थे खानेवाल से, जो बिजनेस टॉक के नाम से लोगों को छोटी फैक्ट्रीज लगा के देते हैं। ठीक है। तो वो लोगों ने इतना उनमें जज्बा है कि लोग 2 घंटे पहले से वहाँ मौजूद थे।
اور آج آپ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ کہ کتنی بڑی فٹ فال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اعظم صاحب کس طرح سے یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا تھا کہ ہمیں اس طرح کی ایکسپو سٹارٹ کرنی ہے, کس کا یہ انیشیٹو تھا؟ جی میرا بیٹا ہے جی ارض اعظم, ہی از نو 27 ایئرز اولڈ. اچھا. جب وہ 18 سال کا تھا تو اس نے ایک کمپنی بنائی تھی اور اس کا خواب تھا کہ میں پاکستان میں بزنس اپرچونیٹیز لے کے آؤں گا, آئی ٹی ایکو سسٹم بناؤں گا. تو مجھے اس پہ بڑا فخر تھا کہ 18 سال کا بچہ ہے تو ڈراپ آؤٹ, اس نے FSC کے بعد آگے پڑھا نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو اتنا اچھا سوچ رہا ہے. تو تب اس کی کمپنی بنا لی, میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنی گاڑی بیچ کے اس کو 6 لاکھ روپے دیے. ٹھیک ہے. تب 10 لاکھ کی بکی تھی میری گاڑی 2017 میں. ٹھیک ہے. تو 3 ہی سالوں میں اس نے مجھے بھی فارچونر واپس دی اور پاکستان میں بھی $200 ملین لے کے آیا وہ. کیا بات. یہ وہ داد و شمار ہیں جو گورنمنٹ نے ریکگنائز کیے مختلف اداروں نے, اور ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہے کہ کن کن کمپنیوں کے ساتھ وہ معاہدے ہوئے. تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا سافٹ امیج دنیا بھر میں پہنچانے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو لوگ انڈر ریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بارے میں بہت غلط بتایا گیا دنیا میں, پتہ نہیں کیا. جو بھی بندہ پاکستان آتا ہے, جو گورے ہمارے ایونٹ پہ آئے ہیں, وہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا ملک نہیں دیکھا, اتنی ٹیلنٹ یوتھ نہیں دیکھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے ملک کا وہ جو روشن چہرہ وہ دکھانے کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس بار کتنی کمپنیز ہیں ایک چھت کے نیچے؟ سر اس دفعہ کو 300 کے قریب سٹالز ہیں اور کمپنیز کی تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن جو 60 سے زیادہ ہیں جو انٹرنیشنل گیسٹ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں, ان کی اپنی ٹیک کمپنیز ہیں یورپ, امریکہ اور پوری دنیا سے, تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ جوائن ہینڈ کرنا چاہتے ہیں. سعودی کمپنیز بھی آئی ہوئی ہیں. وہ انہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, کمپنیز ہیں, ٹیلنٹ پاکستان کے پاس ہے, تو ہمارے پاس جو دنیا کی بڑی یوتھ ہے یہی ہمارا ایسٹ ہے اور انہی کی اسکل کی بنیاد پہ ہم ایک مضبوط ملک بن سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اسٹارٹ اپس ہم دیکھتے ہیں, انٹرپرینورز ہم دیکھتے ہیں, ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو دوسروں کے لیے نوکریاں جنریٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرپرینورز کو کس طرح کی ہیلپ ہمیں مزید فراہم کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو رسک لینے جا رہے ہیں بہت بڑا, اور کبھی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, کبھی لون لے کر بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, کبھی فیملی سے بورو کرتے ہیں, دوستوں سے بورو کرتے ہیں. جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. ہم نے جو ہمارا فرسٹ فلور ہے ایکسپو کا, اس میں نئے اسٹارٹ اپس کے لیے فری شوکیس بنائے, فری اسٹالز ہیں کہ وہ اپنا آئیڈیا اسٹارٹ اپ ٹو سپورٹ دیم, جی وہ شوکیس کریں. اور جو دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں یا پاکستان سے انویسٹرز جو بھی, وہ جا کے انہیں دیکھیں, انہوں نے سپورٹ کریں. اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہاں لوگوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. لاسٹ ایئر یہ ہوا کہ ابھی جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ہم نے میوزک کا بھی رکھا ہے شام میں, کیونکہ یوتھ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے موقع بہت ضروری ہے. لاسٹ ایئر آزاد چائے والے آئے تھے ہمارے ایونٹ پہ, تو انہوں نے ایک انوویٹر آئیڈیا کیا کہ مجھے 50 ٹی شرٹس منگوا دیں وائٹ, اور اناؤنس کر دیا ہے کہ جو بھی میرے سگنیچر سے شرٹ لینا چاہتا ہے 500 روپے میں آگے لے لے. ٹھیک ہے. اچھا لوگ آئے تو اس نے کہا ایک شرط ہے کہ آپ جو بھی ہیں, آپ کو جو اسکل ہے اس پہ لکھنا پڑے گا شرٹ پہ مارکر سے, اور پین کے آپ نے ایکسپو میں گھومنا ہے. تو اس نے ایک بچہ ہے, اس نے کہا جی میں گرافک ڈیزائنر ہوں اور میں 1 لاکھ مہینے کی جاب ڈھونڈ رہا ہوں, میرے پاس اسکل ہے. تو اس نے اس کی شرٹ پہ لکھ دیا کہ آئی ایم اے گرافک ڈیزائنر سیکنگ 100,000 پر منتھ. تو وہ 50 بچے شرٹس اوپر پہن کے اپنے لباس کے گھوم رہے تھے, اوپر ان کی اسکل لکھی ہوئی تھی. تو شام سے پہلے 50 کو جابز مل گئی کیونکہ وہاں کمپنیز موجود تھی. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیسا ایک فرق, ٹیلنٹ ہنٹ بھی ہو گیا وہاں پہ, ٹیلنٹ بھی ہنٹ ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس طرح کی ایکسپوز اکنامک جنریشن کرتی ہیں, معاشی سرگرمی اس سے پیدا ہوتی ہے. تو ایکسپوز کی بڑی ضرورت ہے ہمارے ملک میں, خاص طور پہ ٹیک ایکسپوز کی. ٹیک ایکسپوز تو لکیلی جو سب سے بڑی ایکسپو ہے, میرے بیٹے کا خواب تھا اور وہ ہی از فاؤنڈر, میں اسے سپورٹ کرتا ہوں. یہ میں نے اقبال سے سیکھا تھا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ٹھیک ہے. اصل ابھی تک کی کوئی بیسٹ انوویشن آپ کو لگی ہو, جو آپ کو بڑی پسند آئی ہو, کوئی ایسی پریویس ایکسپو میں آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہم لوگوں نے سر انجام دیا ہے بچوں نے ہمارے؟ جی سر, ایک بچے نے پچھلے سال سٹارٹ اپ تھا اس کا, فری ہم نے اسپیس دی. اس نے ردی اخباری ردی کاغذ سے لیڈ پینسل بنائی. اچھا. اور جب اس نے ڈیٹا بتایا کہ 8 ملین ٹریز, 80 لاکھ درخت وہ کٹتے ہیں پینسل بنانے کے لیے, تو اس نے ردی کاغذ سے پینسل بنا لی. اب ماشاءاللہ وہ وہاں سے اس کو آئیڈیا ملا اور آپ کی طرح کچھ میڈیا سے بنا لیا, اور اب اسے لوگوں نے انویسٹمنٹ بھی دے دیا, اس نے اپنی فیکٹری لگا لی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے جو سٹارٹ اپس ہیں وہ دنیا کا بھی فیوچر ہے, کہ اگر اس بچے کی اس پینسل کی وجہ سے آنے والے وقت میں کبھی اتنے درخت ہمارے جو فارسٹ ہیں وہ سیو ہو جائیں گے, ہماری ماحولیاتی جو تبدیلی کے ایشوز ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ سارٹ آؤٹ رہیں گے. نعیم سکندر ایک ہمارا پوڈ کاسٹر ہے پاکستانی, پشاور بیسڈ ہے,
تو اس نے ایک اسٹارٹ اپ, اس نے اس کی ایک آن لائن اسٹور تھا امیزون پہ, بریسلیٹ, اس نے بنایا, ڈیولپ کیا اور 350 کروڑ کا بیچا. تو آپ گوگل کریں کہ اگر پاکستانی ایک بچہ ایک آن لائن سٹور بنا کے 350 کروڑ کا بیچ سکتا ہے تو ہم سب مل کے کیا نہیں کر سکتے. ابیلٹی موجود ہے. اچھا اتنا کچھ بچے کر رہے ہیں. میں سینکڑوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جنہوں نے, ابھی گرینیز کچن ایک مثال ہے, ایک برانڈ ہے بچی کا, 25,000 سے شروع ہوا, فیوچر فیسٹ سے پہلا سٹال تھا اس کا, آج آن لائن اس کی سیل 1 کروڑ پر منتھ ہے. تو کوئی بھی فزیکل بزنس اس وقت بڑا نہیں ہو سکتا جب تک وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی مدد نہ لے. تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. میری تجویز ہے کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ کورسز شروع کیے جائیں, ہر ادارے میں شام میں لوگوں کو سکل سکھائی جائے تاکہ وہ 2 4 6 ماہ میں نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں بلکہ اس ملک کے لیے ڈالرز لے کے ڈفرنٹ سورس آف ارننگ یقینی طور پر ہونے چاہیے ہم سب کے پاس. یہ نہیں کہ ایک ہی سکل پر ہم ساری زندگی گزار دیں, ہمیں دوسرے کام بھی چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا آزم صاحب, اس سال کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ آپ نے کہا لاسٹ ایئر 200 ملین جنریٹ ہوئے تھے, تو اس بار کیا ٹارگٹ ہے, اس بار کیا سوچا ہوا ہے کہ کہاں تک لے کے جانا ہے, اکانومی کس طرح سے بہتر ہوگی؟ اچھا سر, اس دفعہ کچھ ہمارے لوگ سعودیہ سے زیادہ نہیں آ سکے, انٹرنیشنل گیسٹ پاکستان میں آنا تھوڑا مشکل ہے ان کے لیے کیونکہ انہیں بتایا بہت برا گیا ہوتا ہے. اب جب وہ آتے ہیں ایکسپیرینس کرتے ہیں, نمبر اگر لاسٹ ایئر 150 تھے اور اس سال 60 ہے. جی 60 سے 80 ہیں. ابھی آج کنفرم ہو جائیں کہ رات تک 60 پہنچ گئے تھے, آج بھی لوگ آ رہے ہیں. تو ہماری توقع ہے کہ اس سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی کیونکہ جہاں بھی 3 لاکھ بندہ جمع ہوتا ہے وہاں پہ ویلیو ایڈ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل, لوگ آپس میں ملتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اور بعد میں کہانیاں میں پتہ چلتی ہیں کہ اس موقع پہ کیا کیا لوگوں کے آپس میں معاہدے ہوئے. تو اس دفعہ انشاءاللہ $200 ملین سے بھی زیادہ ہے انشاءاللہ, کیونکہ اس دفعہ ڈاکٹر کیسر عفان وہاں موجود ہیں. ان کی تجویز پہ ہم نے چھوٹے کاروباروں کو, اسٹارٹ اپس کو, فزیکل کاروباروں کو بھی سٹال دیے. تو پہلی دفعہ فیوچر فیسٹ بازار لگا ہے, تو جو لوگ آئے ہیں ٹیک ایکسپو دیکھنے وہ کچھ چیز خریدتے ہیں تو وہ اس بزنس کو بھی بڑھاوا دے جاتے ہیں, جاتے جاتے پاؤں پہ کھڑا کر جاتے ہیں. تو اس دفعہ بالکل ایک بڑا میلہ لگا ہوا ہے. ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں ہم دنیا کی ٹیک ہب بنائیں جس کا کہ ہم ٹیلنٹ موجود ہے ہمارے نوجوانوں میں, اور ہماری گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے الحمدللہ. ابھی نیب ٹیک نے فری کورسز اناؤنس کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ میں سمجھ آ رہی ہے, جبکہ ہمارے ہمسایہ ممالک نے 10-12 سال پہلے اس کو پرائرٹی بنا لیا تھا. تو ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, اس کو ایمرجنسی بنیادوں پہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ $3.5 بلین ایکسپورٹ جو آئی ٹی کی ڈبل ہو سکتی ہیں اگلے 2 سالوں میں, اس پہ کام کرنا چاہیے. تو اس پہ کام کرنا چاہیے, انٹرنیٹ کو بہتر بنانا چاہیے. اس کو ایمرجنسی لگا دینی چاہیے کہ اس کو ایمرجنسی بنیادوں پر کریں. سر ہونی چاہیے, نظر آ رہا ہے. اور اگر ہم ابھی بھی لیٹ ہو گئے اور ہمارے پاس جو یوتھ ہے تو اس کو ہم نے اس کو رستہ نہ دیا, اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں. جی تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. آج سے شروع ہو رہا ہے, 26 جنوری تک ہے. ٹائمنگ بھی ذرا بتا دیں تاکہ لوگوں جی آج 2 بجے انوگریشن ہے کیونکہ آج جمعہ ہے. اوکے, ڈیلی 12 سے 5 بجے تک ایکسپور کانفرنس ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد میوزک ہوگا. ٹھیک ہے, نوجوانوں کے لیے پورا ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کو فاؤنڈر. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کو فاؤنڈر فیوچر فیسٹ اعظم علی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. اور میں یہ اپیل کروں گا کہ نوجوانوں کو اس ایکسپو کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے. جس طرح سے اعظم صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ سکسیس ریشو جو ہے وہ اس ایکسپو کا بہت زبردست جا رہا ہے. جو فیڈ بیک ہے, جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو آپ سب کو جانا چاہیے, اس کو جوائن کریں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دین اسلام کے حوالے سے, جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. چاہے بات روحانی اور جسمانی امراض کی ہو, جادو ٹونے کے اثرات کی ہو, یا ظاہری زیب و زینت سے متعلق ہو, قرآن و سنت میں ان تمام مسائل کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں. اسلام میں جادو کو بھی ایک حقیقت تسلیم کیا گیا ہے, لیکن یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جادو کے اثرات اللہ کے حکم کے بغیر کسی پر نہیں پڑ سکتے. جادو کے اثرات کو پہچاننے کے لیے علماء کرام بھی رہنمائی کرتے ہیں. کیسے پتہ چلے کہ کسی پر جادو کیا گیا ہے کہ نہیں, جبکہ ہمارا جو دوسرا اہم موضوع آج کا ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سے متعلق ہے. اسلام میں ظاہری زیب و زینت کی اجازت ہے بشرطے کہ یہ شرعی حدود کے اندر ہو. ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں علماء کی مختلف آراء موجود ہیں. کچھ علماء اسے جائز قرار دیتے ہیں, خاص طور پر اگر یہ کسی ضرورت کے تحت ہو. تاہم دھوکہ دہی کے مقصد سے نقلی بال یا وگ کا استعمال ممنوع ہے. اور یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا نقلی بال کے ساتھ وضو, نماز, حج یا عمرے کی قبولیت ہو جاتی ہے یا نہیں. انہی اہم موضوعات پر آج رہنمائی دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد احمد شہباز صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ قرآن و سنت کے ذریعے جو بیماریوں کے علاج کے لیے کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ موجود ہیں, کیونکہ آج یہ سب سے بڑی پرابلم ہے لوگوں کی.
دیکھیں یہ بات ادنا تردید خوف کے بغیر پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر تمام امراض کی شفا ہے، بے شک، وہ جسمانی امراض ہوں، وہ ذہنی امراض ہوں، یا وہ امراض جادو ٹونا کے نتیجے میں ہوں۔ اب جس مریض کو مرض ہے اس کا بھی یہ یقین اور ایمان ہو کہ قرآنی آیات میرے اوپر پڑھ کے جب پھونکی جائیں گی تو مجھے اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ کوئی مرض ایسی نہیں جس میں اللہ رب العزت نے شفا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر شفا نہ رکھی ہو۔ جسمانی امراض کے لیے بھی قرآن شفا ہے اور روحانی امراض کے لیے بھی قرآن پاک شفا ہے۔ اب جس طرح کی مرض ہوگی قرآن پاک سے ہم اسی طرح اس کا علاج کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یہ پوری آیت اسے لکھ کے کاغذ کے اوپر پانی سے دھو کے اس پانی کو پلایا بھی جائے گا اور پڑھنے کے لیے بھی دی جائے گی کہ خود بھی اس کو پانی کے اوپر پڑھ کے دم کر کے اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں، معدے کا مسئلہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ روحانی علاج کے نام پر بہت سے جعلی معالجین ہیں وہ موجود ہیں جو کہ پھر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں، ان کا جو علاج ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہم جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں عقل سے کام لیتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں اپنے جسمانی امراض کے لیے، اسی طرح روحانی کے لیے بھی ہمیں اچھے معالج کا انتخاب کرنا چاہیے جو دین اسلام کو جانتا ہو، باشرع ہو، نمازی ہو، خوف خدا رکھتا ہو۔ یقیناً وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، اور مریض کے ساتھ معالج کا مخلص ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ جسمانی معالج ہو چاہے وہ روحانی معالج ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو انسان کو شعور سے کام لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ علاج کے قابل ہے بھی یا نہیں، کیا اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ دوسرے کا علاج کر سکے، کیا اس کو روحانی علم کے متعلق معلومات ہے، یہ حقیقت پہ مبنی علاج کر رہا ہے یا دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے۔ تھوڑا سا بندہ شعور سے کام لے تو آسانی کے ساتھ یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جادو کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کو کس طرح سے ہم الگ الگ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کو نفسیاتی پرابلم ہے یا کسی کو جادوئی پرابلم ہے، کسی پر جادو ہوا ہے، کیونکہ سم ٹائم یہ چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں اور ہم نفسیاتی مسائل کو بھی جادو سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ نفسیاتی جو مسائل ہوتے ہیں وہ جادو ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب جادو کا خاتمہ ہوتا ہے تو نفسیاتی مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفسیاتی مسائل جادو کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ خود کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو ان مسائل کے لیے پھر تشخیص کی جاتی ہے کہ آیا مریض کو نفسیاتی مسائل ہیں یا جادو کے مسائل ہیں۔ تو جس طرح جسمانی امراض میں ڈاکٹرز تشخیص کرتے ہیں، اسی طرح روحانی امراض میں بھی معالج تشخیص کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کسی اچھے معالج کے پاس جائیں، وہ آپ کی تشخیص کرے گا کہ ہاں آپ کو جادو کا مسئلہ ہے یا نہیں، جادو سفلی ہے، کالا ہے، بنگالی ہے، جس طرح کا بھی جادو ہوگا وہ اس کی تشخیص کر کے آپ کہیں گے تو وہ اس کا توڑ بھی کر دے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے پاس نہ جائیں، آپ خود سے ہی اپنی تشخیص کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بے شمار طریقے ہیں تشخیص کے، کچھ آسان ہیں کچھ مشکل ہیں۔ آپ کے توسط سے ایک آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں، گھر میں کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے ذریعے اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اوپر روحانی مسئلہ ہے یا نہیں۔ ایک پانی کا گلاس لینا ہے، اس کو سامنے رکھ لینا ہے اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ صافات اس کا پہلا رکوع 1 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ مزمل کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخری 2 سورتیں یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اس پانی کے اوپر پھونک لگا دینی ہے۔ پھر اس پانی کو پینا ہے تھوڑا سا اس میں سے۔ اگر تو پانی کڑوا ہے تو جادو کے اثرات ہیں، اور اگر پانی سے بدبو آ رہی ہے تو پھر جنات کے اثرات ہیں، اور اگر پانی کڑوا بھی نہیں ہے، پانی سے بدبو بھی نہیں آ رہی، پانی اپنی اصلی حالت میں ہے، تو پھر روحانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسمانی مسئلہ ہے، ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک آسان حل ہے جو کہ لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ پھر یہ جادو کے علاج کے لیے مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن میں
ظاہری بات ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روحانی علاج کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. کون کون سے علاج ہیں جس سے آپ کو بھی اسپیسیفائی ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے؟ کئی لوگوں کو جیسے تعویذ وغیرہ وہ نہیں پہننا چاہتے ہیں, اس کی بھی اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو تعویذ ہیں وہ پہن لینے چاہیے, نہیں پہننے چاہیے, یا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کا معالج آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کوئی کہتا ہے اپنے بال لا کے دے دیں, کوئی کہتا ہے ناخن لا کے دے دیں, تو کن کن چیزوں کو ہمیں نہ بولنا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ شرعی طریقے ہیں؟ اس میں جی جو خلاف شرع عمل ہے, جو خلاف شرع بات ہے, وہ بالکل بھی نہیں کرنی. شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اگر معالج آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کریں. ٹھیک ہے. اور اس بات کو دیکھیں کہ آیا یہ علاج کا حصہ ہے یا وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے, پھر اس کے بعد اس کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے. رہی بات کہ معالج کہہ رہا ہے کہ آپ یہ تعویذ پہنیں, ٹھیک ہے, تعویذ پہن لیا جائے, لیکن 2-3 باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے. ایک تو یہ کہ جو تعویذ کے اندر لکھا گیا ہے وہ کیا ہے. اگر تو وہ قرآنی آیات لکھی گئی ہیں یا مسنون دعائیں لکھی گئی ہیں تو پھر تعویذ کو پہننے میں کوئی حرج نہیں, تعویذ کو پہن لیا جائے. اور دوسرا, جب تعویذ کو پہننا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ تعویذ مؤثر بذات نہیں ہے, اس کے اندر جو اثر ڈالنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تعویذ کو بطور سبب پہننا ہے. جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کو بطور سبب استعمال کرتے ہیں کہ اس میں اثر ڈال کے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. جس معالج سے آپ علاج کروا رہے ہیں اس کے عقیدے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ کیا رکھتا ہے. اللہ کی ذات پہ اس کا ایمان ہے, اللہ کا وحدہ لا شریک مانتا ہے, نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے, صحابہ اور اہل بیت کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس سے علاج کروائیں گے. اب ظاہری بات ہے اس کا عقیدہ درست ہوگا تو درست عقیدے کے مطابق وہ آپ سے کام کروائے گا. اگر اس کا عقیدہ غلط ہے تو آپ سے غلط کام کروائے گا اور شریعت کے ہاں آپ مجرم ٹھہریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, جادو کرنے والوں کے لیے اسلام میں کیا احکامات ہیں؟ ان کو کس طرح کی جو سزائیں ہیں جو ان کے لیے لکھی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے بھی اویئرنیس ہو کہ اس رستے کی طرف ہمیں نہیں جانا؟ اسلام میں جادو کرنا اور جادو کروانا یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. جو جادو کرتا ہے وہ بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے اور جادو کروانے والا بھی اسی گناہ میں ملوث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے تمام گورنروں کی طرف یہ خط لکھ دیا تھا کہ جہاں پہ آپ کو جادوگر نظر آئے اس کا سر تن سے جدا کر دو. اسلام میں یہ سزا ہے جادوگر کی, اور آخرت میں جو اللہ نے سزا دینی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں, بڑی سخت سزا ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ہمارا جو ٹاپک آج کا تھا سیگمنٹ کا حصہ جو ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ہے کہ اس میں اسلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا, بہت سے ایسے علماء ہیں جو اسے جائز کہتے ہیں, بہت سے ایسے علماء ہیں جو اسے ناجائز کہتے ہیں. ہر کسی کی وجوہات ہوں گی. آپ بتائیے گا کیا نقطہ نظر آپ کا, اسلام میں کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اس میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پر جو اپنے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کا جوڑ لگائے, اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو اپنے بالوں کا جوڑ کسی دوسری عورت کے بالوں میں لگائے. تو کسی دوسرے کے بال اپنے بالوں میں لگانا یہ تو حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, ممانعت ہے. انسانی بال نہیں لگائے جا سکتے. ہاں, اگر انسان کے خود کے بال ہیں جو کسی ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ لگائے جا رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انسان کسی دوسرے انسان کے اور خنزیر کے, ان دونوں کے بالوں کو آپ کسی دوسرے انسان کے بالوں میں نہیں لگا سکتے, یہ حرام ہے, گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جن کے نقلی بال ہیں اس کے ساتھ جو وضو کرنے والا ایک معاملہ ہے, غسل کرنے والا معاملہ ہے, نماز والا معاملہ ہے, حج والا معاملہ ہے, یہ پھر کتنا غلط ہے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, جو مصنوعی بال ہیں نا, ان مصنوعی بالوں میں انسان کے بال نہیں ہونے چاہیے, خنزیر کے بال نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ مصنوعی بال لگا سکتے ہیں. اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو وضو کرنے سے پہلے آپ ان کو اتار لیں. اگر اتارتے نہیں ہیں, بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ سر سے کچھ حصہ بالوں کا گرا ہوتا ہے, وہاں پہ مصنوعی بال لگائے جاتے ہیں. تو آپ مسح کرتے ہوئے اگر آپ کے سر کا چوتھائی حصہ
اوریجنل بال ہے وہاں پہ آپ مسح کر لیتے ہیں تو آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن آپ سنت سے محروم رہیں گے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مصنوعی بال جو وگ کی صورت میں لگائے ہیں ان کو اتار کے آپ وضو کریں, مسح کریں. غسل کے لیے بھی یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس میں بھی ایسا کوئی حکم ہے کہ اگر ضرورت کے تحت ہے, جب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں میڈیا کا دور ہے, بہت سے لوگوں کو اپنی فیس ویلیوز کو ٹھیک رکھنا ہے, تب بھی نقلی بال لگانا یہ بھی پھر جائز ان کے لیے بھی نہیں ہوگا ضرورت کے تحت؟ اگر کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہے یا صورت کو اپنی اصلی حالت سے بگاڑنا مقصد ہے, دوسری شکل اختیار کرنا مقصود ہے, تو اس صورت میں ممانعت ہے, بالکل آپ نہیں کر سکتے. ہاں اپنی خوبصورتی کے لیے کسی حد تک اس میں گنجائش ہے کہ آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹیمپریری طور پہ پرماننٹلی اس کو نہیں یوز کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں, جیسے مردوں اور عورتوں کے لیے یہ شرعی اصول مختلف ہیں یا پھر ایک جیسے ہی ہیں؟ دونوں کے لیے ایک جیسا ہی اصول, ایک جیسے اصول ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جب وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورا سر آپ کو منڈوا لینا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے بال کاٹ لینے چاہیے, کچھ لوگ بالکل بھی بال نہیں کٹ پاتے ہیں. تو ان تینوں حوالے سے ہمیں ذرا بتا دیجیے گا کہ سب سے بہتر کون سا ہے, سب سے جو کم اس کی کہہ دیتے ہیں کہ ایک سٹیج ہے وہ بھی کیا ہے؟ دیکھیے اگر بال ایک پورے سے کم ہے تو پھر تو اس طرح پھروانا, حلق کروانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر بال بڑے ہیں آپ کو اختیار ہے, آپ کاٹ بھی سکتے ہیں اوپر سے, آپ اس طرح بھی پھروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وگ لگوائی ہوئی ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں تو اس حالت میں عمرے کا کیا حکم ہے؟ اس حالت میں یہ ہے کہ جب عمرہ کیا جاتا ہے تو احرام کی حالت میں کیا جاتا ہے جی, اور احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر کو ڈھانپنا جائز نہیں ہے, بالکل سر کو کھلا رکھنا ہے. اگر کوئی بندہ وگ پہن کے عمرہ کرتا ہے اور اس نے آدھے دن سے زیادہ وگ پہنے رکھی ہے تو اس کے اوپر دم ہوگا. ٹھیک ہے. اگر وہ دم نہیں دیتا تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا. اگر اس نے کچھ عرصہ, کچھ گھنٹے وگ پہنی ہوئی ہے اور عمرہ اس نے کر لیا ہے تو عمرہ ادا ہو جائے گا. اب وہ اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ کر دے تاکہ اللہ رب العزت اس کی اس کمی کو دور کر دے. ٹھیک ہے. اچھا وہ لوگ جو بالکل بھی نہیں کاٹتے ان کے لیے کیا حکم ہے, یا وہ نافرمانی کے زمرے میں آ رہے ہیں؟ جی بالکل عمرے کی ادائیگی نہیں ہوتی. اگر آپ نے وگ پہنی ہوئی ہے, قیمتی وگ پہنی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا ہے تو آپ کو وہ بھی کاٹنی پڑے گی, حلق اس کا بھی کروانا ہوگا, ورنہ عمرے کی ادائیگی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد احمد شہباز صاحب. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.